बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ लेने के लिए सलमान अकरम राजा साहब को मैदान में उतार दिया है और सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा तौर पर आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। ये दो चीज़ें हैं जो इसमें मांगी गई हैं। एक तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जिस पर 13 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और दूसरा जेल ट्रायल को, इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल है उसको चैलेंज कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। और सलमान अकरम राजा साहब इसमें बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट में आज पेश हुए। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फवाद चौधरी को आज अदालत में पेश किया गया था। चूँकि फवाद चौधरी की वीडियो लिंक के ज़रिए ही हाज़िरी लगवाई जा रही थी और उनको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा था, जो उनकी फ़ैमिली की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस बात का गिला भी आ रहा था कि जी उनको अदालत पेश नहीं किया जाता। आज उनके भाई फैसल चौधरी ने जज के सामने भी ये बात की कि जनाब सिर्फ़ चूँकि वो एक सियासी जमात के साथ जो उनके सिंपथीज़ हैं, उस सिंपथीज़ की बुनियाद पर उनको ये सारी चीज़ें और ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक बात जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा वो है, हमारे YouTube चैनल के 2 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा सब्सक्राइब करने का, और लेकिन ये आप दोस्तों की मोहब्बत है और आप करते हैं और आप फॉलो करते हैं। आप तमाम दोस्तों को ये जो 2 लाख हैं, ये जो हमने माइलस्टोन हासिल किया है, ये मैं आपके नाम करता हूँ, आपको डेडिकेट करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। और मकसद सिर्फ ये होता है, चूँकि बड़े मुश्किल हालात भी आए और बहुत सारे दोस्तों ने पीछे हट जाने का भी कहा, खामोश रहने का भी कहा। बहुत सारे आप जानते हैं कि जो 1-1.5 साल से तो जितने हालात चलते आ रहे हैं तो बहुत कुछ देखा, लेकिन हम साथ साथ लगे रहे और एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं की, एक दिन भी नागा नहीं किया। कोशिश करते रहें कि आपको इंफॉर्मेशन देते रहें और उसमें आपकी मोहब्बतें हैं और मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूं और मैं आपको डेडिकेट करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब के केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने समाअत की। ये एंटी करप्शन का एक मुकदमा है। आप अगर आपको कभी मौका मिला हो, लीला इंटरचेंज है मोटरवे पे, लीला इंटरचेंज से आप अगर पिंड दादन खान जाएँ तो वो रोड टूटा हुआ है। वो रोड बनना शुरू होता था और फिर उसके बाद हमजा शहबाज की हुकूमत आगे रुक गया, फिर परवेज़ इलाही की आई जब पंजाब में, फिर शुरू हो गया। खैर वो बना नहीं, लेकिन उसका मुकदमा 2 मुकदमा, नैब का अलग मुकदमा हो गया और एंटी करप्शन का अलग मुकदमा हो गया फवाद चौधरी पर। समाअत के आगाज़ में काजी माजिद ने कहा कि एंटी करप्शन महकमा पंजाब को फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड दरकार है। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि दर्ज मुकदमे का मतन पढ़ा और कहा कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुद्दई रावलपिंडी का रिहायशी है। फवाद चौधरी को कौन सा नया नोट एंटी करप्शन महकमा ने दिया है, तफ्तीश नहीं की गई। नोटिस दिया गया लेकिन वापस ले लिया गया। प्रॉपर्टी बिल्डोज करने की कोशिश की गई। सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है। जो सियासतदान अच्छा नहीं लगता उसे हथकड़ियों में रखा जाता है। प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि ज़मानत इस्लामाबाद में दायर नहीं हो सकती क्योंकि फवाद चौधरी गिरफ्तार हैं। राहदारी रिमांड के स्टेज पर केस के मेरिट का फैसला नहीं हो सकता। फवाद चौधरी पर बतौर वज़ीर करप्शन करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर फैसला महफूज किया जो एंटी करप्शन पंजाब हुकाम को उनके हैंड ओवर कर दिया है और कल रावलपिंडी की मुतलका जो एंटी करप्शन की अदालत है उसमें पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर तो रावलपिंडी से उनको जिस्मानी रिमांड मिल जाता है तो हो सकता है कि जो वो पंजाब हेड क्वार्टर है एंटी करप्शन का वो वहाँ पे ले आएँ। और अब आप देख लें एंटी करप्शन को जो कार्रवाई करनी थी सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़, वो तो आपने देखा कि NRO दे दिया गया, ऑर्डिनेंस जारी हो गया। उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में तो वहाँ भी सिंपल नोटिस हो गया, क्योंकि हमारी अदालतों में तो हमारा तो निज़ाम ही कहीं और जा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है और वो ये है कि एंटी करप्शन सियासी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एंटी करप्शन सिर्फ एक कार्रवाई कर रहा था और वो था गैर कानूनी, जो सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी काबिज़ लोग थे
اس میں مختلف لوگ تھے جو سرکاری زمینوں پر قابض تھے، عابد شیر علی تھا، خواجہ آصف تھے، چکوال سے مختلف جو نون لیگ کے رہنما تھے، وہ صرف اینٹی کرپشن سیاسی لوگوں کے خلاف ان کے 2013 سے 2017-18 کی جو حکومت تھی نون لیگ کی، ان کے اگر انہوں نے کوئی سڑک بنوا دی ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، ایسی کسی چیز پر ان کے خلاف کارروائی نہیں تھی، صرف سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضوں کے کیسز تھے، اور وہ جو سرکاری زمینیں کروڑوں اربوں روپے کی بایاب ہوتی تھیں اور باقاعدہ طور پر اس کا جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آتی تھیں۔ اب کیا کارروائی ہے؟ اب یہ ہے جی کہ جیلی بھرتی کروا دی، بطور وزیر کسی کو بھرتی کروا دیا، بطور وزیر کرپشن لے لی ہے۔ اب آپ کہہ دیں 2 ارب روپے کرپشن لی ہے، اب کس نے آگے ثابت ہونا ہے؟ الٹیمیٹ کیسز کا وہی حشر ہونا ہے جو نواز شریف وغیرہ کے کیسز کا حشر ہو رہا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں سیاستدانوں کے خلاف کریں، اور صرف اس وجہ سے بھی کریں کہ وہ سیاستدان پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے، وہ سیاستدان سیاست چھوڑ چکا ہے، اور اس کے باوجود چونکہ وہ عمران خان اور عمران خان کی جماعت کے خلاف کھل کے نہیں بولتے، اس وجہ سے ان کو آج تک معافی نہیں دی گئی، اور ان کے خلاف جو سارا سلسلہ ہے وہ یہ جاری رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی پہلی جو درخواست تھی وہ جیل ٹرائل کے خلاف وہ ڈویژن بینچ کے سامنے تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، اور وہ بھی وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ اب یہاں پر بھی سلمان اکرم راجہ اور سمیر کھوسہ کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں نہ صرف توہین الیکشن کمیشن کی جو کارروائی ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی تھی، اس پر پہلے ہی اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اور جو ان کو فرد جرم کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ بھی سسپینڈ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ درخواست لے کے گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بجائے، کہ جناب والا توہین الیکشن کمیشن میں یہ کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی اور توہین الیکشن کمیشن میں ان کو روکا جائے۔ ابھی تو عدالت نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سوالات فریم کیے ہوئے ہیں کہ کیا جو سیکشن 10 ہے الیکشن ایکٹ کا، جو توہین عدالت کی بات کرتا ہے کہ جی اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ممبران کی توہین کرتے ہیں تو آرٹیکل 204 آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت کارروائی ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 204 میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، تو اس میں الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ اور یہ جو سیکشن 10 ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے چکی ہے، اس کے باوجود یہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر جیل ٹرائل جو شروع کیا گیا ہے، یہ جیل ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر سمیر کھوسہ کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس میں وفاقی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اور اس کے پاس توہین کمیشن کی کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ غیر قانونی ہے، جیل میں خفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے۔ اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے جیل ٹرائل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے اور صاف اور شفاف ٹرائل کا حکم دے۔ یہ عدالت میں استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں حوالہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اس طرح کا فیصلہ دے چکی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین الیکشن کمیشن کی تمام پٹیشنز، وہ بھلے شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا اس کو یا وہ وارنٹ جاری ہوئے تھے اس کو، ہم نے تمام کارروائی عمران خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہے۔ چونکہ ہم نے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی پاس کوگنیزنس ہے، چونکہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں رہائشی ہیں، ان کی مستقل جو ریزیڈنس ہے وہ میاں والی کی ہے اور عارضی ان کی زمان پارک کی ہے، تو چونکہ وہ خود ان کا دائرہ اختیار عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ہماری یہ درخواست سنیں۔ اب جسٹس جواد حسن صاحب پہلے اس طرح کی درخواستیں سن رہے تھے عمران خان کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے جو درخواستیں دائر کر چکی ہے اور وہ درخواستیں چیلنج ہوئی تھیں، اس میں عمران خان نے اپنی نااہلی کو چیلنج کیا ہے۔ وہ جو 8 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا اس پر عدالت نے معاملہ لارجر بینچ کو بھجوایا، اور انٹرا پارٹی انتخابات کا جو معاملہ تھا وہ لارجر بینچ کو بھجوایا ہے۔ میرے خیال میں چونکہ یہ ایک آئینی تشریح کا معاملہ ہے کہ آیا سیکشن 10 میں، الیکشن ایکٹ کے سیکشن 10 میں صرف اتنا لکھ دینا
کہ جی الیکشن ایکٹ کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جو توہین ہوگی، الیکشن کمیشن سے مراد کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران، یہ الیکشن کمیشن ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو توہین ہے وہ اس کے تحت آرٹیکل 204 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اب آرٹیکل 204 میں جب آئین میں لکھا ہے کہ صرف کورٹ سے مراد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے، اگر آپ کسی جج کی توہین کریں اور وہ جج ڈسٹرکٹ جج ہو، توہین عدالت کی آپ کے خلاف کارروائی شروع ہوگی تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت ہوگی، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی۔ لیکن جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کی توہین ہوگی تو وہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت ہوگی۔ اب آئین کے آرٹیکل 204 میں صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، باقاعدہ طور پر کورٹ کو آگے ڈیفائن کیا ہے آرٹیکل 204 میں کہ کورٹ سے مراد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے۔ تو الیکشن کمیشن کیسے یہ کر سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یہ استدعا کی تھی کہ جناب یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، آئین کی تشریح کریں کہ یہ الیکشن ایکٹ میں لکھ دیں تو کیا یہ ہائی کورٹ کے برابر ہو گئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ہائی کورٹ سمجھتے ہیں؟ پہلے ہی ان کے جو مختلف اختیارات ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے اور عدالت کے اختیارات استعمال کرنے کے، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکے ہیں اور 5 رکنی بینچ پہلے ہی اس کے اوپر بن چکا ہے۔ اب میرے خیال میں اگر یہ درخواست سوموار کے دن 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے جسٹس جواد حسن کے پاس، تو وہ اس کے اوپر سٹے آرڈر دیں گے اور سٹے آرڈر دے کے وہ بھیج دیں گے 5 رکنی بینچ کے پاس۔ اہم بات یہ ہے کہ 5 رکنی بینچ الٹیمیٹ، چونکہ اب 3-4 درخواستیں آ گئی ہیں، اگلے ہفتے اس نے سماعت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب اگر تو پہلا بینچ اویلیبل نہیں ہوگا، کوئی جیسا اویلیبل نہیں ہوں گے، تو اس میں نیا جج جو ہے وہ اس بینچ میں شامل کر دیا جائے گا، 5 رکنی بینچ بن جائے گا۔ پھر اس 5 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے اور اس میں انہوں نے ان کویشچنس کو، جو کویشچن آف لا ہے وہ دیکھنا ہے، اور اس میں چونکہ آئین کی تشریح کی بات ہے تو آئین کی تشریح کے معاملے پر ضروری ہے کہ ہر صورت ان کو جو انصاف ملے، اور اس میں یہ جو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہے اور اسپیشلی جو جیل ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے اس میں بھی فرد جرم عائد کر کے توہین الیکشن کمیشن میں بھی یہ سزا دینے کو پھرتے ہیں، ادھر سائفر ٹرائل میں سزا دینے کو پھرتے ہیں، ادھر نیب کے کیسز کو دھڑا دھڑ یہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے چیزیں کہاں تک لے کے جائیں گے؟ الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے موو کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیزیں اس طرح تو سوٹیبل نہیں ہیں، آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ تو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا اختیار ہے اور نہ ہی جیل ٹرائل کا اختیار ہے، یہ دونوں نوٹیفیکیشن بھی اور آرڈر بھی غیر قانونی ہیں اور غیر آئینی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، اور ہم یہاں سے سسپینڈ کروائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔